नहायत ही अहम खबरें और बड़ी खबरें। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में बड़ी कामयाबी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नवाज शरीफ के लिए एक बड़ा ऐलान। चेयरमैन पीटीआई का सोशल मीडिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जलसा करने का ऐलान। मुल्क में एमरजेंसी की बाज़गश्त, इसी पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे आप ताला की पनाह में आफियत से होंगे। मुल्क में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और इस सूरत हाल के नतीजे में बैनुल अक़वामी रद्द अमल जो है वो ख़ासा अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पीटीआई की, हम उसे चेयरमैन पीटीआई ही कहते हैं क्योंकि ताहयात चेयरमैन तो इमरान खान ही हैं। उनके कल फंड रेजिंग प्रोग्राम ने बहुत बड़ा अपसेट किया। नेटवर्क बंद किया गया, इसके बावजूद उसने फंड्स इकट्ठे कर लिए। इससे पाकिस्तानी मुआशरत को कितना नुकसान पहुंचा, इसी पे बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ये बहुत अहम है। नाज़रीन किराम, एक शख्स है जो ज़मान पार्क से उठाकर जेल में डाल दिया गया एक निज़ाम को काबू करने के लिए, मगर ये निज़ाम जो है वो तो इनके काबू में है, मगर आवाम जो है वो काबू में नहीं है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स इस कदर दीवानापन उसे चाहते हैं कि उसके खिलाफ अब तक जो भी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उस पर 200 मुकदमात बनाए गए, उसकी तकारीर में खलल डाला जाता है, हालांकि जेल में है मगर वो एक चैलेंज बना हुआ है। रात को अचानक नेट में खलल आना शुरू हो गया। कहा जाता है कि शार्क ने काट लिया, मगर अजीब बात है, शार्क उसी वक्त काटती है जब कभी फंड रेजिंग प्रोग्राम हुआ। पिछली दफ़ा सैलाब ज़दगान के लिए मैराथन प्रोग्राम था चेयरमैन पीटीआई का, जिसने चंद घंटों में अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए, मगर उसमें खलल डाला गया, नेट बंद किया गया। सब कुछ करने के बावजूद भी उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, मगर मुल्क की मईशत को बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ। एक शख्स को सिर्फ ज़मीन बोस करने के लिए, उसको अवाम की नज़रों से, दुनिया की नज़रों से ओझल करने के लिए मुल्क की मईशत का ही उसको ही दांव पर लगा दिया जाता है। रात को नेट की बंदिश के साथ कितना नुकसान हुआ होगा। आम लोग जो हैं, क्या जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो अपनी रोज़ी कमाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो इंटरनेशनली जिनकी ट्रेड है, क्या वो सारे पीटीआई के हैं? क्या वो सब पीटीआई के हैं? और जो पीटीआई से हैं क्या वो पाकिस्तानी नहीं हैं? अगर वो पाकिस्तानी हैं तो फिर ये पाबंदियां कैसी? पाकिस्तानी, हम एक आज़ाद मुल्क में रहने वाली कौम है, तो उस पर ये पाबंदियों और ये जो कदगने लगाई जाती हैं, फिर हम कहाँ जमहूरियत का इलाग रखते हैं? फिर हम कहाँ आज़ाद मुल्क का डंडोरा पीटते फिरते हैं? दुनिया हमारी आज़ादी का मजाक उड़ाती है। दुनिया हमारे ये नेटवर्क जो है, इसका जो दुनिया भर में इम्पैक्ट जाता है, क्या हम मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं? एक फंड रेजिंग प्रोग्राम है इलेक्शन के हवाले से, ना करते भी इस बंदिश के बावजूद लोगों ने वीपीएन पे जाकर और कहाँ से जाकर जो है फंड रेजिंग की, उसमें प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दुनिया भर से लोगों ने हिस्सा लिया, फिर भी 3 घंटों में 10 करोड़ इकट्ठा कर लिया, मगर मुल्क की मईशत को जो नुकसान पहुंचा बिलियंस में होगा। जहां लोग मुतासर हुए, लोगों का जो रोजी धंधा है, रोजगार मुल्क में है नहीं, और भूख और नंग के साए हैं, अफलास के साए हैं, बेरोजगारी के साए हैं। लोग अपना पेट पालने की सोशल मीडिया का जहां सहारा लेते हैं, वो भी छीन लिया जाता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद बात करते हैं जी, नेक्स्ट ऐलान जो हुआ है, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल है और इसका इस्तेमाल जो है वो पीटीआई किस तरह से की जा रही है, इसके मुकाबले में नून लीग को क्या करना चाहिए। जनाब नवाज शरीफ साहब को भी एक
فنڈ ریزنگ پروگرام رکھ لینا چاہیے، آصف زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کو فنڈ ریزنگ پروگرام رکھنے چاہیے، اور اسی پر اپنی مقبولیت کا بھی اندازہ لگا لیں کہ لوگ ان کو کتنا چاہتے ہیں، ہوگی نا پھر تو بات۔ مگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاحیات نااہلی کیس جو ہے وہ اس کے سلسلے میں تاحیات نااہلی کا قانون جو ہے اسے ختم کر دیا گیا۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں کا کیسا قانون ہے، یہ کیسا آئین میں یہ حکم رکھا گیا ہے کہ ایک شخص کو تاحیات سزا دی جاتی ہے، سزا کی تو مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ ایک اختلافی نوٹ آتا ہے آنریبل جسٹس کی طرف سے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی کرپٹ ہے، کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے، تو اسے تو تاحیات ہی نائل ہونا چاہیے نا۔ جس نے پبلک فنڈز کی خود بد کیا اس کا تو تاحیات نااہلی ہونی چاہیے۔ مگر 6-1 کا فیصلہ ہے جی، 6 نے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاحیات جو ہے قانون نااہلی کا یہ تو ختم کر دیا گیا۔ اس میں اب فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کو فائدہ ہوگا جناب محمد نواز شریف صاحب جو قائد ہیں نون لیگ کے، اور جناب شوکت ترین صاحب جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کے جو بانی ہیں۔ ان دو معزز حضرات جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا، ان کی تاحیات نااہلی ہو چکی ہے اور اب وہ نااہلی ختم ہو جائے گی، اور یوں وہ کنگ بننے کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ مگر یہ تو تاحیات نااہلی عدالتوں کی طرف سے، قانون کی طرف سے کی گئی ہے، وہ ختم کی گئی ہے، مگر عوام کے روبرو جا کر وہ کیا کرنا چاہیے، موقف پیش کرنا چاہیے۔ جس طرح سے سوشل میڈیا پر ورچوئل خطاب ہوتا ہے، ورچوئل جلسہ ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی اس کا سہارا ضرور لینا پڑے گا۔ اگر وہ پبلک میں اگر پی ٹی آئی جلسہ نہیں کر پا رہی، پبلک میں اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا، تو نواز شریف صاحب تو خود نہیں کر پا رہے۔ کیا کیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ چاہے ورچوئل جلسہ ہو، چاہے وہ پابند سلاسل شخص کی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کہیں سے بھی کوئی اس کی جھلک دیکھنے کا موقع ملے، لوگ تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جناب محمد نواز شریف صاحب جو ہیں اب ان کے لیے المیہ یہ ہے کہ وہ جلسہ نہیں کر پا رہے کیونکہ عوام جو ہے وہ ان کے جلسے میں آتی نہیں ہے، جلسہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو بہترین راستہ سیاستدان وہی ہے جو ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے۔ ہٹلر نے جب پہلی دفعہ سیاستدان بن کے اپنا جلسہ کیا تھا تو اس کا جلسے میں چند لوگ موجود تھے، اور جب وہ تھوڑی سی اس نے دوڑ پکڑی تو پھر اس کے کھچا کھچ حال بھرے ہوتے تھے، اور جلسوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ جناب محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ایک مقبول پارٹی کے رہنما ہے۔ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کے بعد وہ نون لیگ ہے، جہاں بھی سروے ہوتا ہے پہلے نمبر پر پی ٹی آئی، دوسرے نمبر پر نون لیگ۔ تو جب دوسرے نمبر پر نون لیگ ہے تو پھر نون لیگ کیوں ہچکچاتی ہے عوام میں جانے سے؟ دوسرے نمبر پر جب ان کا وہ عوام چاہتی ہے دوسرے آپشن کے طور پر، تو انہیں بھی عوام میں جا کر اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے۔ تاحیات نااہلی ختم ہو گئی۔ اب آتے ہیں جی، ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے ملک میں ایمرجنسی کی جو نفاذ ہے اس میں۔ اب اس کے بعد میں ذکر کروں گا جو عمران خان نے ایک بڑے پلیٹ فارم پر آنے کا اعلان کیا ہے، اس میں ان کے فالورز کتنے ہیں اس سے اندازہ کر لیجیے گا کہ مقبول لیڈر کون ہے۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی کہ انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے جس طرح سے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا، اور یہ بھی ایک ابھی تک صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ استعفے کو قبول نہیں کیا گیا، مگر اس کے پس پردہ حقائق جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ مجبوریاں ہیں جو سیکرٹری الیکشن کمیشن کو درپیش تھی۔ مطلب ہے آپ کو معلوم ہے کہ جہاں بھی پریزنٹیشن ہوتی تھی عدالتوں میں یا ہوتی ہے، وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جاتے ہیں، سپریم کورٹ ہو، وہ سائفر کیس کے سلسلے میں ہو، وہ ہائی کورٹ میں جانا ہو، الیکشن کمیشن کا جب موقف دینا ہوتا ہے، جہاں ان کی طرف سے جنگ لڑنی ہوتی ہے، وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے، جب ریڑھ کی ہڈی ہی ہٹ جائے تو پھر جسم تھوتھلا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ شنید یہ ہے کہ شاید ایک ایک کر کے الیکشن کمیشن کے باقی حضرات بھی یہ ریزائن کریں اپنے عہدوں سے، اور بشمول
جناب محمد سکندر سلطان راجہ جو ہیں ان کے. تو اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ ویسے ہی وہ تو سارا نظام ہی دلم برم ہو جائے گا، حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، مگر اس کے جو درست نتائج مرتب ہو گئے الیکشنز پر. اب الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یہ 8 فروری سے بہت کچھ پہلے ہو جائے گا، اور جس کا اہتمام ابھی سے جاری ہے. ایمرجنسی کا جو ہے وہ اس وقت باز گشت ہے جی اس کی، کہ ایمرجنسی کا نفاذ کے معاشی ایمرجنسی کیا ہوتی ہے؟ معاشی ایمرجنسی ایک معیشت بدحالی کا شکار ہے. 17 ماہ میں رہنے والے نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب اور ان کی جو کابینہ تھی، جنہوں نے قانون سازیاں تو انسانی حقوق کی پامالی کے لیے بنائی کی ہیں، جاتے جاتے انہوں نے معیشت کو نہیں سنبھالا. اس کے بعد ابھی جو حکومت جا رہی ہے، انہوں نے بھی معیشت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ اگر معیشت مضبوط ہوتی تو پھر معاشی ایمرجنسی کیسی؟ اگر معاشی ایمرجنسی لگانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے 17 ماہ سے جو ملک کا بیڑا غرق کیا گیا معاشی طور پر، اور پھر اس کے بعد اب کی حکومت بھی جو اگر اسے نہیں سنبھال سکی، اس کے باوجود معاشی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دور کا وہ چلتا ہوا نظام جس میں شرح نمو 6.2 تھی، وہ پچھلے 17 ماہ میں -0.3 پہ جا کر جو رکی تھی، جس کا پہیہ گھومتے گھومتے 1 یا اس پہ 0 پلس پہ آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر مائنس پہ چلی گئی ہے، کیونکہ حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے. معاشی ایمرجنسی کا اگر یہ اس میں سچائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکی حالات معاشی طور پر جو ہیں وہ بدحالی کا شکار ہیں، وہ خوشحالی کی طرف جا ہی نہیں پا رہے. اب آتے ہیں جی چیئرمین پی ٹی آئی نے جو بڑا اعلان کیا ہے، وہ ہے سب سے بڑے جو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے ٹک ٹاک. ٹک ٹاک پہ اب ورچوئل جلسہ ہوگا جی، اور اس میں آپ کو معلوم ہے ٹک ٹاک پر عمران خان کی جو مداح ہے ان کی تعداد ہے 82 لاکھ، اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کی فالورز کی تعداد ہے 52 لاکھ. مگر جو لوگ ویو کرتے ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے، ان کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے. تو اب ٹک ٹاک پر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی، تاحیات چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے ورچوئل جلسہ کرنے کا پروگرام دے دیا ہے جی، اور اس کی تاریخ کا اعلان ہوگا. کیا ٹک ٹاک کو بند کیا جائے گا؟ کیا اس دن بھی کوئی شارک زیر زمین آ جائے گی جو فائبر وہ تارے کاٹے گی جن سے نیٹ پاکستان میں چلتا ہے؟ وہ ایسی شارک سیاਣੀ قسم کی شارک ہے کہ جو صرف پاکستانی نیٹ ورک بند کرتی ہے وہ تار کاٹتی ہے. وہ شارک اور کوئی تار نہیں کاٹتی جس میں دنیا بھر کا نیٹ ورک متاثر ہو. حالانکہ یاد ہے آپ کو کہ ایک دو دفعہ ایسا چانس ہوا کہ سمندر کے نیچے جو فائبر آپٹکس کی تار یہ سسٹم بچھا ہوا ہے وہ متاثر ہوا تھا، تو پوری دنیا کے نیٹ ورک میں ہلچل مچی تھی. مگر یہ شارک اتنی سیانی ہے کہ جس دن چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہو، میراتھن ہو یا کچھ اور پروگرام کرنا ہوتا ہے، وہ شارک جو ہے وہ اتنی الرٹ ہوتی ہے کہ وہ تار کاٹتی ہے، جا کے اس تار کو بار بار چکیاں مارتی ہے کہ جس سے پاکستانی نیٹ ورک میں خلل ہو. یہ ہے جی بڑے جلسے کا اعلان، اور وہ بھی ٹک ٹاک پر. ان کے مد مقابل کون سی پارٹی آئے گی جو ٹک ٹاک پر ہی مقابلہ کر لے، ٹک ٹاک پر ہی فیصلہ کر لے، ٹک ٹاک پر ہی اگلے الیکشن کا ایک طرح سے ڈائلاگ ہو جائے، اپنا موقف پیش کر دیں. لوگ کس کے ساتھ ہیں اس کا فیصلہ الیکشن میں بھی اس کا امپیکٹ بھی نظر آ جائے گا. ابھی تک یک طرفہ طور پر سوشل میڈیا کا بہترین استعمال جو ہے جدید ترین طریقے سے وہ پی ٹی آئی کیے جا رہی ہے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے، بجلی کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں شاید ضروریہ کی، کسی چیز میں کوئی بہتری کے آثار نہیں ہیں. اس میں عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے؟ کون ریلیف دیتا ہے؟ کون کس کے پاس جادو کی چھڑی ہوگی جو اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے گی؟ کیونکہ 17 ماہ سے جو عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ابھی تک وہ جاری و ساری ہے. آگے اللہ حامی و ناصر ہے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.